खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। पाकिस्तान और ईरान ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पहले मरहले में जो उनका एक इन्हांस कोऑपरेशन है, दोनों मुल्कों की जो बाहमी तिजारत है उसका वॉल्यूम 10 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, कई MOUs पर दस्तखत हुए और अपने खिताब में उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की बहुत वो वैल्यू करते हैं और पाकिस्तान और ईरान के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको एक नई नहज पर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो मुआशी ताल्लुकात हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं या हमारे सकाफती ताल्लुकात हैं। बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने एक दिन गुजारा। सदर आसिफ अली जरदारी आज वो ज़ौराना भी डिनर उनके लिए अरेंज किया है और ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं इसमें जो गर्म जोशी हमें देखने को मिली है वो इस हुकूमत के आने के बाद है और हमने देखा कि इस वक्त एक रिकॉर्ड सतह पे हमारी जो बाहमी तिजारत है वो टच कर रही है तकरीबन 1 अरब डॉलर और इसको 10 अरब डॉलर तक हमने लेके जाना है। इसके साथ कल उनका लाहौर का दौरा है, लाहौर तशरीफ़ लेके जाएंगे ईरानी सदर, उसके बाद कराची का उनका विजिट है और उसके बाद वापसी उनकी अपने मुल्क हो जाएगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड इशूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं रीमा शौकत साहिबा, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा शौकत साहिबा, आज ये तो खैर हुआ तिजारत, बाकी चीज़ें और सिफारती ताल्लुकात, एक बहुत ज़बरदस्त आज इवेंट था जिसको कल्चरल कौंसलेट ऑफ ईरानियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें फ़र्स्ट लेडी ऑफ ईरान और उनकी साहबजादी माँ मौजूद थी। आपने भी उस सेशन में शिरकत की है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रा पहले आप बताइए। देखिए, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ हम जानते हैं कि एक इतना अहम नौयत का दौरा हो रहा है और ख़ास करके अगर आपके फ़र्स्ट लेडी का जो इस तरह का इंटरेक्शन था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ और सब ने उसको वहाँ बहुत अप्रिशिएट किया। इंटरेस्टिंगली जो हमारे डायनामिक्स हैं, हम हमेशा पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, लेकिन जब आप इसको स्टडी करें, आज जब हमारी मुलाकात हुई है तो आपको जो इंटरेक्शन उनसे के साथ करके पता चलता है कि वो इतनी पढ़ी लिखी खातून है कि वो ईरान में जो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स हैं उसकी वो बानी हैं। उनकी जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें हैं वो आपको नज़र आती हैं। बीइंग फर्स्ट लेडी ऑफ ईरान, आप ये हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो इस वक्त 2 यूनिवर्सिटीज़ में एज लेक्चरर जो है, एज प्रोफेसर पढ़ाती हैं। सो उनका जो एजुकेशन सेक्टर में जो तालीम और तरबियत के ऊपर जो ज़ोर था और ख़ास करके उन्होंने जो हम पाकिस्तानी ख़वातीन को भी मैसेज दिया कि देखिए जो आपकी फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली ओरिएंटेशन है, जो तालीम और तरबियत है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि ईरान में रहते हुए बाकायदा इस्लामी निज़ाम को फॉलो करते हुए, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए तमाम ख़वातीन जो हैं वहाँ पर जॉब करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट को बहुत स्ट्रेंथन किया जाता है। वहाँ पर विमेन की पॉपुलेशन मर्दों से ज़्यादा है। और या वो जो ईरान मुखालिफ जो हुकूमतें हैं वो अक्सर प्रोपेगेंडा करती हैं कि जी वहाँ पे ख़वातीन को हुकूक हासिल नहीं है, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली होती है। आज का जो ये सेशन था और जिस तरीके से आप हमें एक्सप्लेन कर रही है, आपको क्या लगा, ये प्रोपेगेंडा ही है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा। हमें वही बात है कि जब तक आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करते आपको नहीं पता चलता, और ये मगरबी प्रोपेगेंडा का आज मेरा ख्याल है वाज़े तौर पर जवाब था। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को जिनको हमें दूर रहते हुए आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या डायनामिक्स हैं, तो वो आपको जब वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर उनका कितना ज़ोर है। और इसी वजह से आपको नज़र आता है कि ईरान जो है वो मौजूदा दौर में बहुत तरक्की कर रहा है। इसी तरह उन्होंने मिसाल दी कि जो आपके जो यूथ हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए कार्टून्स और सकाफत और फिल्म के ज़रिए जो है उन्होंने कहा कि आप अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये एक बड़ी नई चीज़ थी हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आज इन्होंने जब खिताब किया तो उसमें बात की कि और बड़ा एक अहम जुमला था उनका, मुखालिफतों की परवाह किए बगैर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा। हमें मालूम है कि ईरान पर पाबंदियाँ भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो एक कदम बढ़ाने को तैयार है। हम भी तैयार हैं। बिल्कुल, हम दोनों तैयार हैं और ये हम दोनों के मफाद के अंदर है। रियासती सतह पे हमारे मफाद के अंदर है, ख़ित्ते की सतह पे हमारे मफाद के अंदर है और बैनुल-अक़वामी निज़ाम की सतह पे हमारे मफाद के अंदर है। लेकिन ये जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं इसकी अहमियत इस तरह से आप जानिए कि सिर्फ माशी अहमियत आपको नज़र नहीं आती, जहाँ पे जिसका जिक्र अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर भी किया कि 12 से 15 बिलियन डॉलर की ट्रेड का पोटेंशियल मौजूद है। इल्लीगली गालिबन हम कोई 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ट्रेड हमारी जारी है, लेकिन वो ऑफिशियल ट्रेड नहीं है। 2 बिलियन डॉलर की इस वक्त करंट हमारी ट्रेड है, जिसमें तकरीबन 1.5 ईरानी अशिया पाकिस्तान आती है, 500 मिलियन की पाकिस्तान वहाँ पर जाती हैं।
تو پوٹینشل موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پہ بھی اور سفارتی سطح پہ بھی ہماری اہمیت بنتی ہے. بہت سارے ایشوز اس طرح کے ہیں جس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، نام کا مسئلہ ہے، گلوبل ساؤتھ کے ایشوز ہیں جس میں انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹک چینجز ہیں، اس کے اندر بھی کوآپریشن نظر آتی ہے. خطے کی سطح کے اوپر دیکھیں کنیکٹیوٹی ہمارا بھی آبجیکٹیو ہے، ایرانیوں کا بھی آبجیکٹیو ہے. سی پیک کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی ہو اور اس خطے کے اندر جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے ان دا ورلڈ، یہاں سے غربت ہٹے. پھر اس کے علاوہ انسٹیبل افغانستان، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اینڈ کامن فیکٹر ہے جس سے ایرانیوں کو بھی مسائل ہیں اور اچھا ہمیں بھی یہ مسائل ہیں. جو ریجنل اور جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی بھی دو ممالک آپس میں اگر انٹریکشن بڑھاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں انہیں فائدہ پہنچے. جی تو ہم ایران سے جو بھی ہماری یہ ایم او یوز ہوئی ہیں یا تجارتی والیوم جو ہم نے 10 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے، الٹیمیٹلی کویسچن تو یہی ہے کہ اس سے ہمارے پاکستانیوں کو یا وہاں جو عام ایرانی لوگ ہیں ان کو کیا اس سے بینیفٹ حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، تاریخی طور پہ اور ثقافتی طور پہ جتنی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں اور ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہر ہمارے کرائسس کے وقت کے اندر، یعنی شروعات کرتے ہیں 1947 سے. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا. 65-71 کی وار کے اندر ہمارے جیٹ طیارے وہاں اترتے تھے، ان کو فیولنگ ہوتی تھی، سم ٹائمز وہاں پہ ان کو وہ ہتھیار بھی لگا کے دیتے تھے. اور اسی طرح سے ہم نے بھی ہر موقع کے اوپر ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 1970s کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ تھی، ہم دونوں کو پرابلم تھا، ہم دونوں نے جوائنٹ آپریشنز وہاں پہ کیے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا اگر آپس میں تعاون ہو تو آپ سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ جا سکتے ہیں. اور آپ کی جو ڈپینڈنسی ہے باہر کے ممالک میں، جو کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی اور پیریفرل نیشنز کے درمیان میں ہم آہنگی نہ پیدا ہونے پائے، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، ایک سوال یہ کہ اس وقت جب یہ دورہ ہو رہا ہے ایرانی صدر کا اور اسرائیل اور ایران کے مابین جو ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، اگرچہ یہ دورہ پہلے سے اسکیجولڈ ہے لیکن ایک امپورٹنٹ ٹائم بیچ میں آ گیا کہ مڈل ایسٹ میں ایک اور کرائسس برو ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں اس دورے کے بعد ایک پیغام بھی جائے گا کہ ایران جو ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے، اس کی ایک اپنی بڑی زبردست ڈپلومیسی ہے، تعلقات ہیں، اور اس سے شاید دوسری سائڈ کو بھی احساس ہو کہ وہ کوئی اور غلطی نہ کر بیٹھیں؟ امبیسڈر صاحبہ. جی السلام علیکم. آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ایسے وقت پہ جب کہ ایران سینکشنڈ ہے اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھیے ان کے خلاف ہیں، اور کسی بھی صورت خاص طور پہ امریکہ تو نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے دوبارہ ایک طاقتور ملک بنے یا وہ دوبارہ کمیونٹی آف نیشنز میں اس کا کچھ حصہ ہو. اسی لیے یہ ابھی جو یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا تھا اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اس موقع پہ اس طرح ایرانی صدر کا پاکستان آنا بہت چیزیں جو ہے ان کو سگنیفائی کرتا ہے. جہاں تک آپ لوگوں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہم 2 بلین سے 10 بلین تک لے کے جائیں گے، اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں ان سینکشنز کے ہونے کے باوجود انڈیا بھی ان سے تجارت کر رہا ہے، روس بھی تجارت کر رہا ہے، چین بھی تجارت کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ اس طرح اسٹریٹ فارورڈ قسم کی سینکشنز نہیں ہیں، یہ بہت ملٹی لیئرڈ سینکشنز ہیں. کوئی یو ایس اے کی ہیں، کوئی یورپین ہے، کوئی یو این کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو بہت ساری سینکشنز اس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آپ کو ان میں بہت زیادہ لوپ ہولز بھی ملتے ہیں. اور دنیا میں ایسے بہت ہی کریڈیبل ادارے ہیں جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے کہ کس قسم کی تجارت ہم کریں گے تو اس پہ یہ سینکشنز اپلائی نہیں ہوں گی. تو ہمیں تو یہ بھی چاہیے کہ ہم ان اداروں سے جو اگریمنٹس کر رہے ہیں ان کو ویٹ کروا کے اور ہم بھرپور طریقے سے اپنی تجارت شروع کریں. خاص طور پہ بارڈر ٹریڈ ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ڈی ڈالرائزیشن کی بھی کافی ہوا چلی ہوئی ہے. بہت سارے ممالک بارڈر ٹریڈ کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ چائنیز یوان کو انہوں نے اپنا لیا ہے. اب برکس کرنسی بھی آنے والی ہے. تو دیکھیں جہاں پہ آپ کی ڈٹرمینیشن ہو
اور جہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس خطے کے امن کے لیے اور پاکستان اور ایران کی ترقی کے لیے اور سکون اور پروگریس کے لیے ایران اور پاکستان کی کوآپریشن اور ان کے درمیان پیس اور ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ ساتھ مل کے کرنا بہت اچھا میم، یہ جب سنس ہز الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ یہ ان کا پہلا دورہ ہے پاکستان کا صدر بننے کے بعد، ٹھیک ہے کہ ایک دعوت نامہ ان کو دیا گیا، دعوت دی گئی اور تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی. سوال یہ کہ ایسے انٹریکشن زیادہ ہونے چاہیے کم از کم کہ پاکستان اور ایران جو کہ دو ہمسائے ہیں، کلچرل سملیرٹیز ہیں اور بہت سارے ایشوز پہ جو ہے ان کے ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں. سو اپرچونٹیز تو دونوں سائڈز کو کریٹ کرنی چاہیے کہ زیادہ ایسا انٹریکشن ہو، ہائیسٹ لیول پر بھی اور لوور لیول پہ بھی. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے دورے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. پھر جب سے اسلامک ریولوشن آیا تو بہت سارے جو پاورز دیٹ بی ہیں دنیا میں، انہوں نے اس میں خلیج ڈالنے کی بھی کوشش کی. اور یہ ابھی دیکھیے جو ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں ایرانی سائٹ پہ یا پاکستانی سائٹ پہ، وہ ایران اور پاکستان تو نہیں کرواتا. یہ غلط فہمیاں ڈلوانے کے جو سلسلے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ اس میں ایکٹیو ہیں، بیکاز لوگ یہ نہیں چاہتے، ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں، انڈیا ہے، امریکہ ہے اور لوگ ہیں، کہ ہم میں سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے. لیکن اسی لیے دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک سال میں 2 دورے بھی ہو جاتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ تھوڑے کم ہو گئے، لیکن اس کو دوبارہ بالکل ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. 6 سال کے بعد دورہ ہوا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. پورا یقین ہے کہ اس دورے کے بعد یہ دورے زیادہ ریگولر ہوں گے اور آپ کے جو باقی لیولز کے انٹریکشنز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھیں گے. بالکل ساتھ ہی رہیے گا. ریما شوکت صاحبہ، ابھی تجارت پہ بات ہو رہی ہے اور جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ بہت سارے ایسے آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ وہ جو سینکشن سو کالڈ ہیں ان کو بھی بائی پاس کیا جا سکتا ہے. پاکستان بھی، آپ تھوڑا سا اس پہ اگر ہمیں بتائیں کہ ہم ایران سے کیا لے سکتے ہیں. ایک تو چیز ذہن میں آتی ہے کہ انرجی، توانائی کی ضروریات پوری ہو سکتی، پاکستان کیا وہاں پہ بھیج سکتا ہے؟ دیکھیے جو چیپسٹ ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپ کے نیبرہڈ میں جو بھی کنٹری ہے اس کے ساتھ پاسبل ہوتی ہے، اور اسی طرح پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں، ہم دیکھتے تو ہیں کہ ہم لاسٹ ایئر بھی بارڈر مارکیٹس کا افتتاح ہوا. بلوچستان کے جو پروونس ہے، مکران ڈویژن ہے خاص کر کے، اگر ہم وہاں دیکھیں جہاں پر ضرورت ہے کہ اشیاء خوردونوش اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ کوالٹی کا پنیر ہے، چاکلیٹس ہیں، بہت سارے ڈرائی فروٹس ہیں، ایون یہ کہ تازہ پھل اور سبزیاں آپ کو ایران سے وہاں آتی ہیں، چاہے وہ آبی راستے سے آئیں یا زمینی راستے سے آئیں. اسی طرح آپ بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ چاولوں کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ چاول وہاں بہت پسند کیے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کوزین کے آئٹمس ہیں جو کہ پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے مسالہ جات ہوں. بہت ساری ایسی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ دونوں اسٹیک ہولڈرز اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیے، گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ کو سسٹر پورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. دونوں کے درمیان جو میری ٹائم روٹس ہیں، اگر ان کو ایکسپلور کیا جائے، میری ٹائم ٹریڈ روٹس کو ایکسپلور کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور چائنا کو شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے. چابہار پورٹ یورپ کی منڈی تک جا سکتا ہے. تو پاکستان اور ایران مل کر جو آگے آپ نے واسٹ اور فردر دنیا تک پہنچنا ہے تو یہ اپنے میری ٹائم کوریڈور کو ایکسپلور کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کنیکٹیوٹی کی بات کی، ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. آج جو معاہدے طے پائے ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور ایم او یوز ایسے سائن کیے گئے ہیں کہ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ ہوگی تاکہ جو مسکرینٹس دونوں ممالک کے درمیان جسے کہنا چاہیے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر پہلے سے جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن موجود ہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دہشت گردی کی بات کی ریما شوکت صاحبہ نے، اس سے پہلے ایمبیسڈر صاحبہ بات کر رہی تھی. کلبھوشن یادو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے دوست ممالک کی سرزمین ان کی علم میں لائے بغیر استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ بڑا چیلنج ہے اور دونوں ملکوں کے لیے چیلنج ہے، چاہے بارڈرنگ ایریاز ہوں ادروائز. اس پہ جو کس قسم کا کام آپ کے سامنے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، جوائنٹ آپریشنز ہیں، کیا کریں ہم؟ دیکھیں 909 کلومیٹر کا آپ کا بارڈر ہے، یہ کوئی چھوٹا بارڈر نہیں ہے. تو یہاں پہ جوائنٹ پیٹرولنگ کی پہلے بھی بات کی گئی.
صرف ایرانی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی سرزمین بھی جیسے جند اللہ وغیرہ وہاں پہ، اور جس طرح سے ایمبیسڈر صاحبہ نے فرمایا، ریما صاحبہ نے بھی فرمایا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ دونوں کے تعلقات کو خراب کرنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ آپ کے تعلقات کو 3 بڑے چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے۔ اس میں ٹیررزم تو اپنی جگہ پہ ہے، انفیکٹ وہ افغانستان سے آ رہے ہیں، اس پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، فیٹ اپ کی رپورٹ ہے، کس طرح سے انڈیا اس میں ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے۔ ساتھ میں ہیومن ٹریفکنگ کی بھی آپ کو پرابلم ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، جو یہاں سے ایران سے ہوتے ہوئے لوگ یورپ کی طرف جاتے ہیں، اور افغانستان کے لوگ زیادہ تر یہ روٹ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا اسمگلنگ کا آپ کا بڑا سیریس پرابلم ہے، جس کو ہمیں جس پہ قدغن لگانی چاہیے، اور ہمیں آفیشیل ٹریڈ اس کو لانا چاہیے۔ آپ نے پہلے سوال کیا ریما جی سے کون کون سے شعبوں کے اندر پاکستان چیزیں ایران کو دے سکتا ہے، تو ایرانیوں کو پاکستانی چاول بہت پسند ہے، کھلونے ہو سکتے ہیں، آپ کے جو جراحی کے جو آپ چیزیں بناتے ہیں اس میں میڈیسنز کے شعبے کے اندر، میڈیکل شعبے کے اندر، وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسپورٹس میں فٹ بال جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر چونکہ ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ہمارے لوگ وہاں پہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو ایرانی لوگ بھی ٹورزم کے بڑے شوقین ہیں، اور پاکستان میں ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پہ وہاں جا کے ان اسپاٹس کو ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اور دبئی میں بھی، جس سے آپ کا جو آپ کی اکانومی ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا۔ اور ایسی اس میں شہزاد ایک زعفران اور اولیوز، یہ بھی 2 ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی پاکستان ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی اولیوز کی کاشت اس کے بھی تجربات جاری ہیں، وہاں پر بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، تو ہم بھی ان کو یا تو امپورٹ کر سکتے ہیں زعفران کو، اور ان ریٹرن جو ہے وہ اولیوز کی ایکسپورٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایمبیسڈر صاحبہ، آپ بھی جب سروس میں تھیں یقیناً انٹریکشن بہت ہوتا ہوگا، اور ایشو از دس کہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کے ڈائنامکس مختلف ہو سکتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایجنڈا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ملکوں نے کسی نہ کسی صورت میں اس کو فیس کیا ہے۔ پاکستان نے تو بہت زیادہ کیا ہے، اور جیسا ابھی میں نے ایک مثال بھی دی تھی کلبھوشن یادو کی، سو جو بلوچستان میں انسرجنسیز ہے یا ایرانین بارڈرنگ ایریاز میں جو لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جتنا زیادہ انٹریکشن ہمارا ہونا چاہیے اصولی طور پہ بینگ اے نیبر، وہ تھوڑی اس میں کمی ہے، شاید اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اس پہ آج اتفاق بھی ہوا ہے۔ دیکھیے آج کل تو آپ کو پتہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، جس وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، جیو فینسنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان سب شعبوں میں بہت زیادہ کوآپریشن کی ضرورت ہے، اور آئی ایم شیور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان معاملات میں آپ پبلک میں بہت زیادہ نہیں ڈسکس کرتے، کیونکہ ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور آپ ایک سوال، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، ایک آخری سوال جی ایک آخری سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس سے جتنے بھی آس پاس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو پرابلم ہیں، ان کو فیئر ہیں، خدشات ہیں، تو آپ کے خیال میں جو بات ہوتی ہے کہ کلیکٹیو اور جوائنٹ ایفرٹس اور میکنزم ہونا چاہیے تاکہ افغانستان کو یا طالبان رجیم کو کنونس کیا جا سکے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اس میں پاکستان اور ایران کا کتنا بڑا کردار آپ دیکھ رہی ہیں آئندہ آنے والے وقت میں کہ جب افغانستان میں صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ دیکھیے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے میکنزمز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حالات اس نوبت تک نہیں جاتے کہ وہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے۔ تو کانسٹنٹلی آپ کی ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہوتی ہے، ملٹری ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اگر آپ افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے اپنا ایک نقطۂ نظر ہے جو ہم سے ظاہر سی بات ہے بہت مختلف ہے۔ اب یہ ہمیں بھی اس طرح کمپلیٹ اندازہ نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں ان کا ایکچوئل کنٹرول کیا واقعی جو باقی وہاں سب نیشنلسٹ موومنٹس ہیں اور جو وہاں پہ انڈیزائربل ایلیمنٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، کیا واقعی وہ انہیں کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ناظرین، صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے، اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، مزید تفصیلات انہی سے لیتے ہیں۔ جی مظہر، آگاہ کیجیے گا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے؟
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की ईवान सदर में मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी का ईवान सदर आमद पर इस्तकबाल किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे से मालूम करते हैं। जी मज़हर, आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी, ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त हैं और उनकी अभी थोड़ी देर पहले सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है इस्लामाबाद ऐवान सदर में। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में ईरानी सदर का जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल किया है। ईरानी सदर के साथ उनके वफ्द के अरकान भी मौजूद हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर जो है ताउन को मजीद बनाने के जो है वो अज़्म का इयादा किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तिजारती ताउन 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए तिजारती मैकेनिज्म को फाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त बिलखुसूस मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बाहिमी मफाद में मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले जो ईरान के सदर हैं, वो पहले सदर हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उस पर उनका भी ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जो है वो कहा है कि पाकिस्तान गजा के अवाम के खिलाफ इसराइली फौजी जाहिरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और पाकिस्तान फलस्तीनी काज के मुस्तकिल और वाज़ेह हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत ने असूली मौक़िफ़ पर जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम और इनके हक़ खुद इरादत की हिमायत पर ईरान की कोशिशों को सराहा है। मुलाकात के दौरान दोनों सदूर ने गजा के अवाम पर इसराइली फौजी जबर के खात्मे, इंसानी इमदाद के खात्मे के लिए और इंसानी इमदाद के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ईरान के सदर ने डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने बाहिमी दिलचस्पी तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसी और मजबूत बनाने और इक़्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन और दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर की सतह तक बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ईरान के सदर ने गजा में जारी इंसानी बहरान के जो है दौरान फलस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को जो है वो सराहा है। जी, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आपका आपने काफ़ी डिटेल से हमें आगाह किया है। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का इजरा तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। याद रखें, आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. टैक्स होते हैं ये शायद उनकी मर्जी से होते हैं और वो रोकते नहीं हैं, जी। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का ये भी ख्याल है कि जितना तालिबान शो करते हैं कि उन्हें कंप्लीट कंट्रोल है चीज़ों पे, शायद उतना अभी नहीं है, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है शायद कि वो अभी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके. Very right. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. कैपेसिटी तो बाद में आती है. तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये खित्ते के हालात किस करवट बैठते हैं ठीक, और ठीक। उसमें ईरान क्या पॉजिटिव किरदार अदा करने जा रहा है या नेगेटिव. बहुत शुक्रिया आपका नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद नहीं, गुफ्तगू कर रही थी. चौहान साहिबा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं पाकिस्तान की बहुत सारे स्टेशन पे. बहुत बहुत शुक्रिया. नाइला चौहान साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर. बात कर रहे हैं आज डॉक्टर इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का जो दौरा है पाकिस्तान का बड़ी अहमियत का हामिल है. और ये जो कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, तिजारती जो वॉल्यूम है इसको 10 अरब डॉलर तक लेके जाना, 8 के करीब मफामती यादाश्तें हैं मुख्तलिफ शोबों में, और ये भी बात की गई है कि दहशतगर्दी जो एक कॉमन थ्रेट है दोनों ममालिक के लिए, उससे भी निपटा जाएगा. कैसे देखती हैं आप इस दौरे को, और अगले आने वाले दिनों में, सालों में ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ देख रही हैं? देखिए, बहुत अहम विजिट है. ये इसकी अहमियत इस तरह भी देखिए, जो हमारे समीमी ताल्लुकात हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद ये पहली एक सदारती लेवल की डेलीगेशन है जो किसी मुल्क से भी पाकिस्तान आई हो. तो उसी से वाज़ेह है कि ईरान अपने रवाबित पाकिस्तान के साथ जो है उनको कितनी अहमियत देता है, और उनकी यहाँ पे उसी खुले दिल से, प्यार से जो पजीराई हो रही है, जो वाज़ेह है कि पाकिस्तान भी ईरान को दिल से बरादर मुल्क समझता है. जी बिल्कुल. और इसमें तिजारत की भी बात की, जैसे कहा कि बहुत सारी ऐसी अशियाँ हैं जो पाकिस्तान ईरान को और ईरान पाकिस्तान को दे सकता है, और बावजूद इसके कि ईरान को कुछ सैंक्शंस का सामना भी है, लेकिन उनको भी बासानी बाईपास किया जा सकता है, वेवर ली जा सकती है. चीन और भारत की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने भी वेवर्स ली है और बड़ी भारी जो मिकदार में है तिजारत वो ईरान के साथ कर रहे हैं. हमें भी इस पर फौरी तौर पर काम करना चाहिए. आप क्या समझेंगी? देखिए, हमारे तो नेशनल पार्टनर्स बनते हुए, क्योंकि हमारे कॉमन बॉर्डर्स हैं. सीस्तान, जाहिदान, ताफ्तान, पिशन, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी कस्टम पोस्ट बनाई हुई है फॉर बॉर्डर ट्रेन. आपकी ट्रेन जो है वो जाहिदान से आती है, वो भी आपके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जी. अनफॉर्चुनेटली अब तक हम अपनी तिजारत बढ़ा नहीं सके बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम जी. तो अब जो है इन्होंने क्योंकि हदफ दिया है, और आप देखें कि अभी एक्सचेंज ऑफ लिस्ट भी हुई है ऑफ द कमोडिटीज, जिसपे ईरान पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो स्टेटस देगा,
اور کموڈیٹیز جہاں پاکستان ایران کو موسٹ فیورڈ جی بالکل، یہ 300 سے زیادہ اشیاء کی لسٹ ہے کہ جو پاکستان اور ایران رعایتی نرخوں پہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ آپ ایران میں اسٹیشن بھی رہ چکی ہیں پاکستان. جی in 1989 I was the first female diplomat to be received by the revolution. اچھا، اب وہ تو بڑا ایک نوسٹیلجک ہسٹوریکل ایک ٹائم تھا جب آپ نے وہاں پہ رہیں. ایرانین ایز اے نیشن، لوگ، آپ ان میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، کیونکہ پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے ایرانینز کے حوالے سے اور مغربی میڈیا میں بھی آپ دیکھتی ہوں گی. سو ایز اے نیشن کتنے مطلب پاکستانیوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن، کلچرل ریلیشن شپ، اور وہ کیسے سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد میں زائرین جاتے ہیں ایران پاکستان سے، سو وہاں پہ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمیں وہ ریسیو کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو آپ ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو سیاسی ہوتا ہے اور پولیٹیکل ہوتا ہے. آپ نے سوال کیا کہ ایز پیپل ٹو پیپل کیا ہے. یقین جانیے کہ مجھے اس طرح سے اڑوس پڑوس جو میرے تھے وہ پیار دیتے تھے جیسے گویا کہ میں اپنے ہی گھرانے میں ہوں. ان کے بچے ابھی بھی مجھے نائلہ خولے کہتے ہیں کہ وہ خالہ کی طرح، اور میرے بچے بھی ان کو اسی طرح کہتے ہیں. اس حد تک پیار جو ہماری قدریں ہیں، اسی طرح کہ کسی کے گھر اچھا کھانا پکا ہے تو وہ سارے پڑوسیوں سے شیئر کر رہا ہے. میں نے کوئی پاکستانی ڈش بنائی ہے جیسے بریانی وغیرہ، وہ ان سب سے شیئر کی. تو بڑی ان کی جو روایات ہیں وہ ہماری طرح ہیں اور بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں ایز پیپل. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا امبیسڈر صاحبہ. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. پروگرام میں بہت خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے پاکستان کے پہلے دورے کی. ہمارے ساتھ موجود ہے ریما شوکت صاحبہ، ڈاکٹر منور حسین صاحب اور امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ. ریما شوکت صاحبہ، ایک ریسرچ کے مطابق اگر پاکستان اور ایران کے مابین جو پوٹینشیل ہے تجارت کا، اگر اس کو ہم صحیح طور پہ حاصل کر لیں، سو اراؤنڈ 70% اپنی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں، چاہے وہ توانائی ہو، اشیاء خورد و نوش ہوں یا اور کوئی چیز ہو. تو یہ تو ہمیں اور ایران کو بہت اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے کہ جو اس وقت گلوبل اور ریجنل سچویشن بنتی جا رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم کہ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سوئی سے لے کے بحری جہاز تک خود بناتا ہے. مطلب اس کی سیلف ریلائنس آپ دیکھیں، ابھی بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ باوجود بہت سارے ایسے انٹرنیشنل چیلنجز کے انہوں نے سسٹین کیا ہے اور بہت بہتر انداز سے سسٹین کیا. ظاہری بات ہے ہمارے پاس بہت سارے لیسنز لرن کرنے کے لیے بھی ہیں. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے جو کیا کیا مسائل ہیں ان کو جو ہے کس طرح سے ہم جو ہے اس کے اوپر ان کو وسائل میں بدلیں گے. پہلے بات ہو رہی تھی، دیکھیے اس وقت ریجنل پیس جو ہے وہ اچیو کرنا سارے ممالک کی ترجیح ہے، خاص کر کے ایران، افغانستان اور پاکستان کے مابین جو ہے. اب جب بات ہوتی ہے کہ اتنا ہائی لیول کا دورہ ہو رہا ہے، اگر آپ افغان طالبان سے بھی اور افغان حکومت سے بھی بات کریں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس کا دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. یعنی کہ اب جیو اسٹریٹجک سے جو جیو اکنامکس کی طرف شفٹ آ رہے ہیں ریجنل پیس کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ہم تینوں ممالک کی بھی ترجیح ہونی چاہیے. اور خاص کر کے پاکستان
پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے، یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہے وہ 3 دن کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور وہ لاہور اور کراچی کا بھی وزٹ کریں گے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کا کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ آیا اور انٹریکشن بھی ہے. آپ یار ایکسپرٹ ہیں، تو یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو پہلا دورہ اور پھر 3 روزہ دورہ، وہ ایک دن کا دورہ بھی کر سکتے تھے، اسلام آباد آتے واپس تشریف لے جاتے، تو یہ کچھ دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے تعلقات کتنے بہتر ہیں. دیکھیں دکھانے کے علاوہ دس شوز کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں اس کو کتنے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو انہوں نے ڈپلومیسی کے لیے ایفرٹس ہیں، اور لائک وائز پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، ڈسپائٹ اس کے کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی تلخ یادیں اگر رہی ہوں تو اس کو ایڈریس کر کے ری ایڈریس کر کے اور بہتری کی طرف جایا جائے. جیسے سے پہلے بات ہوئی کہ جب ہماری فرسٹ لیڈی سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا سے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیے پیس ہم سب کی کوشش ہے، آپ نے جو ہے ویمن امپاورمنٹ کے ذریعے، اکنامکس کے ذریعے، اکنامکس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی امبیسڈر نائلہ صاحبہ ذکر کر رہی تھیں، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اقبال چیئر جو ہے تہران کی کے علاوہ ایران کی ہر یونیورسٹی میں موجود ہے. دس شوز کہ وہ پاکستان کی طرف ان کی کتنی ایفیلیشن ہے، وہ کیسے جو ہے وہ پاکستان کے کو اپنی جو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اپنی کلچرل ویلیوز میں بھی ان کے نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اور کیسے جو لینگویج جو آپ کی جس طرح سے زبان آپ کو جوڑتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 11th ایونیو کا نام جو ہے وہ ایران ایونیو پہ رکھا، ایران ایونیو جو اسلام آباد کی شاہراہ ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ملک کے نام کے اوپر اپنے ملک کی ایک سڑک کا نام. جی بالکل، تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی بالکل. اور ہم بھی اسی طرح ایران میں شیخ سعدی کا نام ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح ریویئر کرتے ہیں، کہ جیسے علامہ اقبال کے لیے بہت عزت ہے ایرانیوں کے دل میں. ڈاکٹر صاحب جب ہم اس قسم کی بات کریں کہ شاعر اور ثقافت، اس میں ایک اور جو ایشو سامنے ذہن میں آتا ہے وہ ہے اسلاموفوبیا کا، اور پاکستان اور ایران دونوں ہی اس مسئلے کو فیس کرتے رہے ہیں اور اب کر بھی رہے ہیں. تو اس پہ یقیناً کلیکٹیو اور جوائنٹ ایفرٹس ہونی چاہیے. کوششیں کی گئی ہیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں اس میں ہمیں کتنا مزید انٹریکشن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کس کے ذریعے کرنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیر آر نمبر آف فرنٹس جہاں پہ جوائنٹ وینچر کی بہت سخت ضرورت ہے. صرف خطے کی سطح کے اوپر نہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی چاہیے. بالفرض ایک رائٹر ہیں، بڑی ویل ریٹن رائٹر ہیں، اور ان کے آرٹیکلس انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ پبلش ہوتے ہیں، کریڈل وغیرہ کے اندر، گارڈین کے اندر. شیرین ناروانی، انہوں نے ریسنٹلی دا کریڈل کو ایک آرٹیکل لکھا اور انٹرویو بھی دیا انفیکٹ، جس کے تحت انہوں نے بتایا کہ کس طرح خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کی جاتی ہے تاکہ پاکستان، ایران، چائنا کی کنیکٹیوٹی کو افغانستان کے تھرو روکا جا سکے. وہ آرٹیکل سب کے سامنے پڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اس وقت مجھے خطے کے اندر سفارتکاری کا مرکز نظر آ رہا ہے. اچھا. دیکھیں سعودی ڈیلیگیشن آیا، اس کے بعد ایرانی پریزیڈنٹ ایک ہیوی ڈیلیگیشن کے ساتھ آتے ہیں، پھر نواز شریف ان آفیشیل کیپیسٹی کے ہی صحیح لیکن وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے فارن منسٹر جا رہے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل رجیم جب پاور کے اندر آتی ہے تو اس کے فائدے یہی ہیں کہ وہ ممالک کو، ریجنل کنٹریز کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایونیوز ایسے ہیں، اور ہمیں یہ انٹرنیشنل پاورز کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ سسٹمک لیول پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ایران کو آپ کو مین اسٹریم انٹرنیشنل پالیٹکس میں لانا ہوگا، چونکہ یہ ملٹی پولیرٹی ہے، اور اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ ری ڈیفائن ہو چکا ہے. جی. آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہی وجہ ہے کہ امریکنس ڈائریکٹ جو کنفرنٹیشن ہے وہ ایرانین کے ساتھ نہیں چاہ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک جو ہیں جہاں پہ ملٹی پولیرٹی ہے، مڈل رینج پاور ہیں، جہاں پہ میجر پاورز کی سگنیفیکنس بنتی ہے وہاں پہ ان مڈل رینج پاورز کی بھی سگنیفیکنس ہے. اس میں پاکستان اور ایران کلیدی کردار ادا کریں، لیکن دونوں ممالک جہاں ایران اپنی آئسولیشن کو توڑ رہا ہے، جہاں پاکستان کے لیے تنقید چلتی تھی کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، پاکستان کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. خطے کے اندر سفارتکاری کا اس وقت مرکز بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یورپین یونین ہے، ایک مضبوط تنظیم ہے، انہوں نے ثابت کیا اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے. ہماری OIC کی بھی ایک تنظیم ہے جس میں پاکستان، ایران، سعودی عرب اور دیگر سارے ممالک کی بہت اہم شمولیت ہے. آپ کے خیال میں ایک تو باہمی تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن اس تنظیم کو بھی ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کو اس وقت ایشوز فیس ہو رہے ہیں اس کے لیے جو جوائنٹ ایفرٹس کی بات ہوتی ہیں وہ بڑا بآسانی اس پلیٹ فارم سے کی جا سکتی ہے. یہ میں نے کئی بار شیراز بھائی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو ملٹی پولیرٹی ہے اس کے اندر ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے جہاں پہ OIC یا ریجنل جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. جس طرح
SCO کر رہی ہے, G20 کر رہی ہے, BRICS کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے, یہ اس ٹیررزم کے مسئلے کو غالباً چائنا ریس کر رہا ہے SCO کے پلیٹ فارم کے اوپر, جو اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں سے کنیکٹیوٹی اور جو پراسپیرٹی ہے اس کو روکا جا رہا ہے. شہزاد, اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ یہ کہ D8 جو ہے پاکستان اور ایران اس کا بھی ممبر ہیں, اور ڈیولپنگ 8 کنٹریز کا مقصد ہی جو ہے وہ آپ کی اکانومیز کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. بالکل صحیح بات کرتے ہیں. ایمبیسڈر صاحبہ, ابھی بات ہو رہی تھی اسلاموفوبیا, اور کیونکہ آپ تو ایران میں رہی ہیں, ان کو بہت قریب سے جانتی ہیں, ان کے کلچر سے واقف ہیں, اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ ایران کی جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہے اس نے بہت ترقی کی ہے, بہت زبردست انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہوئے ہیں, رائٹرز بہت زبردست ہیں وہاں پہ, پروڈکشن سکلز ہیں, اور ایک MOU بھی ہوا ہے پاکستان اور ایران کے مابین اس دورے میں, ایران کی وزارت ثقافت اور ہماری جو وزارت اطلاعات ہے. سو اسلاموفوبیا تو ایک آسپیکٹ ہے اس کوآپریشن کا کہ جس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں خاص طور پہ اس شعبے میں؟ دیکھیے, ایران جو ہے ان کی بڑی ڈیولپ فلم انڈسٹری ہے, ان کا ٹیلی ویژن بہت ڈیولپ ہے, اور ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. ان کی فلمز جو ہے وہ کانز فلم فیسٹیول میں ایوارڈ لیتی ہیں, یورپین جتنے ایوارڈ ہیں وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ ایوارڈ وننگ فلمز بناتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام دیم. اور یہ اس طرح کی فلمیں نہیں بناتے جس طرح ہمارے ہاں تو کچھ ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ کے, اپنے ملک کو جو ہے صرف کرٹیسائز کرو گے تو تمہیں باہر ایوارڈ ملے گا. یہ اپنے ملک کے جو ریولوشن کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اتنی خوبصورتی سے اپنی فلموں میں بیان کرتے ہیں کہ یورپ سے ان کو جو ہے وہ ایوارڈ ملتے ہیں. ان کی انٹرنیشنلی ریکگنائز فلم انڈسٹری ہے, ٹیلی ویژن ان کا بہت اچھا ہے, اور اس پہ ہم بہت کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ابھی تک ہم نے اپنی نہ تو فلم انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کیا ہے, اور ٹی وی اب اتنی مشرومنگ ہو گئی ہے کہ وہ جو کسی زمانے میں PTV کا تھا رول, وہ دوسرے پرائیویٹ چینلز جو ہے وہ اس کو منیمائز الحمدللہ نہیں کر سکے کیونکہ PTV کا اپنا اسٹیٹس ہے. PTV کے ساتھ اگر ان کی چینل کا وہ ہو روابط اور ٹریننگ پروگرامز ہوں تو دونوں ممالک کے لیے بہت اچھا ہوگا. یقیناً. آپ اس پہ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے, جیسے میم نے ذکر کیا, اب یہ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر سے ریلیٹڈ جو سٹانس ہے اس کے اوپر ایران آپ کو سپورٹ کرتا ہے, اور ہر سال جب آپ بلیک ڈے مناتے ہیں وہاں پر اسپیشل فلمز ریلیز کی جاتی ہیں جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ مودی سرکار یا انڈیا کی طرف سے ہیومن اٹراسٹیز جاری ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جہاں D8 کی بات ہوئی, دیکھیے اسی طرح آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ تھنک ٹینکس کے درمیان, اکیڈیمیا کے درمیان, یونیورسٹیز کے درمیان جو تجارتی روابط اگر بڑھائے جا سکتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز جو ہیں ان کو انہانس کیا جا سکتا ہے. اور ہم میں خود جس تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہوں وہ D8 کنٹریز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہمارے یہی کوشش ہے کہ ایران اور پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی وہ یا ریسرچ اسکالرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ملک کو وزٹ کریں اور انڈرسٹینڈ کریں. بہت امپورٹنٹ ہے جب یہ آپ ایران کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں کا جو میونسپیلٹی کا نظام ہے وہ دنیا کے بہترین سسٹمز میں شمار ہوتا ہے. وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ نے اپنے شہروں کا آباد کرنا ہے. وہاں پر جو نارمل ایک پارک کا سائز ہے وہ آپ کے ایک شہر جتنا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو کیسے مینٹین رکھا گیا ہے ڈسپائٹ اس کے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا, دیکھیے اس وقت کلائمیٹ چینج کا سامنا جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کو ہے, اور خاص کر کے اگر آپ جنوبی ایشیا کی بات کریں تو جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں وہ ایران اور پاکستان کے سم ہاؤ سملر ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, اور خاص کر کے ایران میں بہت زیادہ وہ ایسی سیسمک ان کے پلیٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں پر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کیسے جو ہے اس طرح کی پری ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ شیئرنگ کی جا سکتی ہے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہالی ووڈ یا ویسٹرن میڈیا میں موویز یا ڈراماز یا ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو مطلب جیسے بھی ایمبیسڈر صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, وہ دکھاتے ہیں جی کہ دہشت گرد یا پاکستان سے آ گیا یا ایران سے آ گیا, افغانستان سے آ گیا, مطلب ان ممالک کو ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ہم تو یہ بات کریں کہ سچ بول دیں نا, ہم تو سچ بولیں گے اور صحیح چیزیں دکھائیں گے, اور مطلب اس کو دکھانے میں کوئی شرم بھی نہیں ہے, ہم اپنی چیزوں کو یولوجائز کرتے ہیں جیسے ایمبیسڈر صاحبہ نے کہا. سو اس میں آپ کے خیال میں ہمیں MOU تو کر دی ہے لیکن پریکٹیکل جو ہے کوآپریشن وہ بھی درکار ہے قریب, بہت ضروری ہے, چونکہ ہماری تاریخ ایک ہے, ثقافت ایک ہے, صرف فلم کے اندر نہیں بلکہ آرٹ ایگزیبیشنز کے اندر.
एम्बेसडर नाइला चौहान आपको मालूम होगा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अगर आप इनकी पेंटिंग्स देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो इस तरह के एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं जहाँ पे मैडम ने बताया कि हम एकेडेमिया का, मीडिया का स्पेशली देखें ना, वेस्ट का जो नैरेटिव है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा होता है, और ईरान का जो प्रेस टीवी है उसको आप जितनी उसकी तारीफ़ करें वो कम है। जिस तरह के फैक्ट्स को वो लेकर आते हैं, जैसे अल जज़ीरा एक बड़ा क्रेडिबल आपका सोर्स है, तो उसके साथ भी मिल के आप काम कर सकते हैं। वेस्ट की जहाँ तक आदत है वो तो आपके सामने, जिस तरह आपने बयान किया, आपको याद होगा ब्लैक हॉक मूवी, जहाँ पाकिस्तान ने सोमालिया में जाके अमेरिकन को बिल्कुल रेस्क्यू किया, जिसका जनरल ज़नी और ने अपनी किताब बैटल रेडी के अंदर जिक्र भी किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने फ़िल्म के अंदर डिपिक्शन दी है वो तो इस तरह से दी है जैसे पाकिस्तान जान छोड़ा रहे थे पाकिस्तानी, हालांकि हमने अपने 23 कीमती जानें वहाँ पे दी इनको रेस्क्यू करने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक नैरेटिव एक कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और उसको हमें कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो ड्रामास के ज़रिए करें, फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए करें, आर्ट एग्जीबिशन के ज़रिए करें, और जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसकी अशद ज़रूरत है कि हम वेस्ट के सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ क्यों देखें, हम अपने सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों न बनाएं। और वेस्ट का और एशिया का अब तो वैसे भी नैरेटिव बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, वो इस वक्त एशिया के फेवर में जा रहा है। और उसमें आप देखें जो अमेरिकन इकॉनमी है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जो इस वक्त IMF की जो रिपोर्ट है ख़ुद अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर, वो कहते हैं कि $36 ट्रिलियन के ऊपर उनका कर्जा चला गया है, जो अमेरिकन GDP का तकरीबन 123% बनता है। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि हर शोबे के अंदर जो हमारे ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं उनको मिल के काम करना चाहिए, अपने सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, अपना आर्ट हो, अपना कल्चर हो, अपना नैरेटिव। एम्बेसडर साहबा एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि CPAC जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट है कि जो मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ही और चाइना के लिए भी अहमियत का हामिल है, और इसमें अगर कनेक्टिविटी को देखा जाए तो ईरान भी एक इसका नेचुरल पार्ट बनता नज़र आता है हमें। आपके ख्याल में ये 3 ममालिक पाकिस्तान, चाइना और ईरान अगले आने वाले सालों में जो है एक मजबूत ब्लॉक के तौर पर भी उभरेंगे, ख़ास तौर पर इस रीजन में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और फिर हमने SCO की तो बात की, ECO की बात नहीं की। ECO के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक पूरा जो है वो कमिटी है, उसको भी जो है फर्दर रीइंफोर्स करना है। बैंकिंग के भी जो है कोऑपरेशन वो ECO के अंदर आती है। और जैसे रीमा कह रही थी D8, I was a D8 commissioner for Pakistan, so I know that Iran, Turkey, Pakistan, Malaysia, Indonesia, ये सारे ममालिक जो हैं एक सिनर्जी ला सकते हैं कि अपनी जो इक्तसादियात जो हमारे मसाइल हैं उनको हम एड्रेस करें। और बहुत पोटेंशियल है ईरान के साथ, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जैसे आप वो पहले सवाल पूछ रहे थे कि वो अपनी बेगम के साथ, एहलिया के साथ आए, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, एहलिया के साथ अपने आप रिश्तेदारों में जाते हैं, अकेले जाते हैं जब सरकारी विजिट हो। वो अपनी एहलिया को लाए हैं बताने के लिए कि हमारा आपसे वो समीमी ताल्लुकात हैं जैसे एक खानदान के, एक फैमिली के लोग हों। तो हर तरह से इधर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं। और ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर इसको या देखा जाए कि ये अगर उन्होंने पैगाम दिया है, क्या उन्होंने पैगाम दिया है उन लोगों को या उन ताकतों को जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहते? उन्होंने यही कहा है कि भाई भाई, चाहे हमारी जैसे भाइयों में भी नोक झोंक होती है, आई एम श्योर आपकी भी अपने भाई से नोक झोंक होती होगी, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है एक दूसरे से कटा ताल्लुक कर लेंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान और ईरान हमारी बहुत कदीमी, यानी कि हमारी पैदाइश से पहले की भी दोस्ती है। क्योंकि आप देखिए, पंजाब जो आप कहते हैं वो फारसी का लफ्ज है, 5 दरिया, 5 आब, तो हर चीज में हमारे फारसी है। और उधर भी आप देखिए कि जब रेवोल्यूशन आई तो इलामा इकबाल की तस्वीर हर जगह होती थी, खुमैनी साहब की नहीं होती थी। ये तो बाद में उन्होंने उनको रिप्लेस किया। तो इतने डीप रूटेड जो रिलेशनशिप होते हैं वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से अफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल। और जो दूसरे लोग जो हमारी केमिस्ट्री को नहीं समझते वो शायद कंफ्यूज हो, लेकिन आपस में हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं।
پیار بھی ہے. کبھی ایک دوسرے سے کوئی کنفیوژن مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ ریزالو بھی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کا اس وقت یہ جو وزٹ ہے یہ بھی اسی بات کی جو ہے وہ ایک ری انفورسمنٹ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور اگر کوئی ہو تو ہم مل جل کے بات چیت کر کے اور بڑے واضح لفظوں میں انہوں نے آج کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا جو فلسطین اور غزہ کے جو معصوم شہری ہیں ان کے لیے پاکستان نے جو ایفرٹس کی اور جس طرح سے آواز بلند کی ہے. جی بالکل. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میڈم نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان کے برس سے پہلے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. ایران کے جو آخری شہنشاہ تھے ایکمنائٹ امپائر کے, یزدجرد, ان کی جو زوجہ تھی وہ پاکستانی پروونس سندھ کے ساتھ تھی. تو یہ جو ہماری کنیکٹیوٹی, ٹریڈ اینڈ کلچرل جو ہمارے لنکیجز تھے وہ کافی اس حوالے سے پرانے تھے. بالکل ٹھیک. اینی لاسٹ تھاٹ ریما صاحبہ؟ جی دیکھیے, جیسے ہم سارے بیٹھ کے اس وزٹ کو فل ڈے ہم اس کی کوریج کر رہے ہیں, یہ جو مومنٹم ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ کہ 3 days کے لیے ہم نے پاک ایران ریلیشنز پہ کام کیا, اس کو ہم نے لانگر ٹرم میں لے کے چلنا ہے. ساتھ ساتھ جو جہاں ہمارے کوئی مسائل ہیں ان کو ہم نے وسائل میں بدلنا ہے, اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے تاکہ جو ہمارے دشمن ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ختم. بہت بہت شکریہ ریما شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر منور حسین صاحب, نائلہ چوہان صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, 3 روزہ دورہ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا, اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ ہیں اور ان کو ہم مزید بھی فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, بلکہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور وہ تمام طاقتیں جو دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں ان کو بھی واضح انہوں نے پیغام دیا ہے, اور جس طریقے سے دیا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کا اس پہ تبصرہ سنا ہوگا. ہمارا پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.